बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। ऑपोजिशन फारग हो गई है जी, वो इसलिए कि हुकूमत ये समझती है कि पहले अल मशहूर जो एक पेज होता था जिसमें कहा जाता था कि हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, लेकिन अब एक नई थ्योरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत और ऑपोजिशन अब एक पेज पर है। और पार्लिमानी कमेटी जो है कौमी सलामती की उसका इजलास हुआ, बड़ी डिटेल ब्रीफिंग हुई अस्करी क़यादत की जानिब से। उस ब्रीफिंग के बाद जिस तरह से ऑपोजिशन ने उसे वेलकम किया और खुश नजर आई, तो अब यह भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन खत्म हो गई है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा पीडीएम का जलसा अभी भी होता है, वहां पर ललकारा जाता है हुकूमत को और यहां तक के कहा जाता है कि इनकलाब आ जाए महंगाई के खिलाफ, बुरी गवर्नेंस के खिलाफ। प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी कि चंद ही दिनों में बहुत कम दिन रह गए हैं जब इलेक्शन होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उस वक्त क्या वाकई वहाँ पर जो पैमाना है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना किरदार आइन के और कानून की हदूद के अंदर रह कर करें, क्या ये बात वाकई दुरुस्त होगी? क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि शकूक व शुबात अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत पर, हुकूमती वुज़रा पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और ये भी कि क्या फाइनली हुकूमत इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि उसे इस ऑपोजिशन से अब फर्क ही नहीं पड़ता। वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि जनाब इमरान खान फरमा रहे हैं, आज वो ग्वादर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क बनने जा रहा है। शेख रशीद साहब पहले ही कह चुके हैं कि 2 साल अगले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हैं और शायद उसके बाद भी इमरान खान साहब ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। लिहाजा ऑपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं और हुकूमत के पास सब कुछ है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। सेनेटर शिबली हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे अपोजिशन में है लिहाजा आपके साथ इजहार हमदर्दी तो होता ही है। शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा आपका भी। मैं इसलिए कह रहा था कि अपोजिशन एक पेज पर है कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो बार बार ये कहते हैं और वो गलत शायद नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब इज़ वेल सेटल्ड, वेल इन प्लेस एंड ही इज़ देयर टू रूल फॉर अनदर 2 years। और शायद उसके बाद भी शेख रशीद साहब वैसे क्या फरमा रहे थे अपोजिशन के बारे में, ज़रा सुनिए। कोई खौफ नहीं है, अपोजिशन ख़त्म हो गई है। महीने 1.5 महीने में कौमी सलामती की सियासत होगी, अपोजिशन और हुकूमत के अच्छे तल्लुकात होंगे। कोई खौफ नहीं है जी। अपोजिशन से शुरू कर लेते हैं। आपको तो खौफ ही कोई नहीं है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, कोई खौफ नहीं है, फारग हैं आप। वैसे बसद एहतराम आपकी अपोजिशन भी और आपकी PDM में तो वैसे ही जो कुछ हो चुका है उसके बारे में तो अब कहा जाता है ना, एक थी PDM। नहीं, फारग कैसे हैं? कहाँ से फारग हैं? फारग ऐसे ही नहीं है। आप कहते थे 30 दिसंबर को इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी, नहीं जी 31 जनवरी को जाएगी। अच्छा। आज क्या तारीख है? इमरान खान साहब बैठे हैं और अगले 2 साल भी बैठे हैं। नहीं, मैं मुनीब साहब गुजारिश इतनी है कि अभी जो वज़ीर साहब को आप सुना रहे थे, जी जी, ये वज़ीर साहब आने वाला दिनों का वक्त भी हाल भी बताते हैं, ये मौजूदा हाल का भी ज़िक्र फरमाते हैं, मगर ऐसे बंदे का जवाब देना मेरे नज़दीक वक्त का ज़िया है कि मैं इसे सियासी कारकुन नहीं समझता। जो ये बंदा ये कहे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ और ख़ुद को सियासी कारकुन भी कहे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वो आपकी जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहते हैं, वो अपने बारे में भी कहते हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ तक अपोजिशन के एक पेज पे होने का तल्लक है तो हुकूमत के साथ तो कौमी इश्यूज़ पे मुनीब साहब हमें एक पेज पे होना चाहिए भी और हम हैं भी। इस ब्रीफिंग के बाद आप हैं? इस ब्रीफिंग में कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उससे पहले भी थे, आज भी हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो कोई नहीं है। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। आप अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं मियां साहब। मैं अपनी जमात की भी नुमाइंदगी करते हुए ये बात कह सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं और जो अमल नज़र आ रहा है, आप मुझे ये बताएं कि आज एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है, ये ब्रीफ किया जा रहा है कि लाहौर का जो वाक़या है
اس کے کنیکشن جو ہیں وہ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بات درست ہے. اس سے پہلے بھی وہ فنڈنگ کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اور چند دن پہلے ہمیں کپاس وہاں سے منگوانے کا بھی کہا جا رہا تھا. اس سے 4 دن پہلے ہمیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے علم میں یہ چیزیں ہیں، اور اوپر سے ستم یہ ہے منیب صاحب کہ آپ افغانستان کا بھی ایشو دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں، بلوچستان میں آج پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے، وہاں جو فرما رہے تھے کہ جو ان کا احساس محرومی ہے اس کو بھی ہم دور کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ 4-5 روڈ بنانے سے اس کا احساس محرومی یا ان کی جو تکالیف ہیں یا جو ان کے تحفظات ہیں، آج انہوں نے یہ ایک اور اچھی بات کی کہ ہم ایک سیکنڈ بھارت کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں حکومت کی پالیسی کم از کم اب کلیئر ہے نا جی. نہیں کلیئر ہے. اس بریفنگ کے بعد تو کلیئر ہے، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا. یار میری ایک گزارش ہے، میری اپنی رائے ہے نا. نہیں، آپ کی رائے اپنی جگہ، لیکن میں جو حکومت کی پالیسی ہے، میں تو ایک فیکٹ بیان کروں. میرے نزدیک تو اہمیت اس بات کی ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کی. انہوں نے کہا جی جب تک سٹیٹس جو کشمیر کا ہے وہ 5 اگست 2019 والی سٹیٹس پہ نہیں جاتا، کوئی انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر تو کلیئر ہے. نہیں منیب صاحب، پھر یا آپ کو سننے میں کچھ پرابلم ہے یا مجھے بتانے میں کوئی پرابلم ہے. گزارش تھوڑی اتنی دیر ہے، پہلے تک تو نہیں تھا، میں چیک کرا لوں گا. لیکن پھر چیک کروائیں آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کا ایشو تھا تو کپاس کی بات ہوئی. ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے معذرت سے وہ بالکل ہوئی تھی، اور پھر وزیر اعظم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. نہیں تو پہلے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی یہ بات. ٹھیک ہے، وہ شبلی صاحب جواب دیں گے. یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے. اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے آج 3-4 باتیں میں نے جو کی ہیں، آپ کا وقت ضائع جو کیا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک پالیسی آپ کی نہیں ہے. وجہ کہ آپ کبھی بلوچستان کے پہاڑوں پہ چڑھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کا مسئلے کا حل چاہتے ہو، دوسری طرف ان کو ٹھوکنے کی بات کرتے ہو، تیسری طرف آپ افغانستان کے ایشو پر آپ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اس خطے میں امن رہے. بھائی جب امریکہ وہاں سے جا رہا تھا تو یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھیں. اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. میاں صاحب بات یہ ہے، آپ نے کہا وزیر داخلہ کے بارے میں کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ، اور وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہے یا وہ جو ان کی باتیں ہیں وہ آگے آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے ہیں. میں ذرا چاہوں گا اس لیے کہ شازیہ مری صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں. شیخ رشید صاحب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ شبلی صاحب آپ بھی سنیے گا، وہ جو گفتگو آج کر رہے تھے وہ شاید پھر فیکٹ ہے. اور شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ آج اسٹیٹمنٹ ہاتھ ہٹا دے، یہ حکومت تو برتری لوز کر چکی ہے. جب ان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. آج شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کو اعتراض ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے اور اس ملک میں اس وقت جو واحد لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے اندر، یہ کس نے کہا؟ یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، ٹائم اینڈ اگین کہتے ہیں، پوری گورنمنٹ کہتی ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آج کی تاریخ میں کوئی آپشن نہیں ہے. میں سن نہیں پا رہی. جی میری آڈیو آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی there is noise in the background، اس لیے میں سن نہیں پا رہی تھی. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت تو 3 سالوں کا حساب نہیں دے پا رہی. یہ حکومت یہ نہیں بتا پا رہی کہ 3 برسوں میں ان لوگوں نے جو نعرے لگا کر، جو وعدے کر کر، جو تقریریں کر کر لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور اس کے بالکل برعکس پاکستان کے حالات ہیں. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی بھی شعبے کی کارکردگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی سیکٹر کی کارکردگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج پاکستان کے حالات کیا ہیں. مہنگائی کو اٹھا لیں، بے روزگاری کو اٹھا لیں، قرضوں کو اٹھا لیں،
बजट किस तरीके का ये पेश करते हैं, ये तमाम हकीकतें हमारे सामने हैं। पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपए की लग चुकी है, तेल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही है। और हुकूमत, ये मैं तो कहती हूँ कि चले अपनी तारीफ करनी एक बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसका एतराफ करीब करीब भी नहीं आते करने को, और फिर भी कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, हम इतने बरस और हुकूमत करेंगे, इतने इलेक्शन और जीतेंगे। ये तो एक पाकिस्तान का जनरल मुशर्रफ भी कहा करता था कि पता नहीं कितने बरस वो और वर्दी में सदर रहेगा, या उसके जो हमारी थे, या उसके जो पूरा नैरेटिव ये है कि वो यही कहा करते थे कि हम 10 बरस भी इस आदमी को वर्दी में वो बिल्कुल सदर बना के रखेंगे। मुशर्रफ साहब के वक्त में कहा जाता था, बट फैक्ट रिमेन्स आज हुकूमत ये कहती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये बात कहते हैं। क्या ये बात आपको भी अपील करती है कि हाँ यार मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं, देयर इज नो अदर चॉइस, इमरान खान इज द लीडर? बिकॉज अब तो शाहिद खान अब्बासी साहब चले सरकास्टिक हो रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक ही वाज सरकास्टिक, वो ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कहती है दे विल से इट, बट क्या आप बहसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली भी इससे एग्री करती हैं या नहीं? आप समझती हैं नहीं ये किसी खाम ख्याली में है सारे? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। ना मैं अग्री करती हूँ, ना आज पाकिस्तान की आवाम अग्री करती है, ना आज पाकिस्तान के वो लोग जो परेशान हैं, जो महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं, जो बेरोजगारी का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो लोड शेडिंग के अंधेरों में हैं, जो गैस की लोड शेडिंग को रोज बर्दाश्त कर रहे हैं, जो दुश्वारी और लाचारी का इजहार कर रहे हैं। कोई इस मुल्क में आज तो वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिए वो भी इनके साथ नहीं खड़े हैं। हाँ, चंद वुज़रा जो हैं वो इनकी तारीफें करते हैं, 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं। अगर शाहिद खान अब्बासी साहब ने कोई बयान दिया तो नून लीग उसकी वजाहत करे, मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगी। अच्छा, लेकिन मेरी अच्छा, नज़र चले, में आप इस बात का जवाब दें। is not in real terms the elected prime minister, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इलेक्टेड शख्स को करना चाहिए या जिसका इदराक उसको होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ के अलावा, और हम चॉइस बनना नहीं चाहते। क्या पीपल्स पार्टी भी यही सोचती है कि भाई हम चॉइस बनना नहीं चाहते? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो कह दिया है। देखिए, हम इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों इन्हिसार करें, हम अवाम पे क्यों ना इन्हिसार करें, हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे क्यों ना इन्हिसार करें, हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत का क्यों ख्वाब ना देखें, हम ये क्यों कहें कि अगर एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है तो अगला प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्टेड होगा। तो फिर तो हम शायद अपने स्ट्रगल को नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्ट्रगल को समझती है, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। आज वो दिन है जहां से हमारी कुर्बानियों का आगाज हुआ, हमने लाशें उठाई, हमने जेलें देखी, हमारे बुजुर्गों ने, कारकुनान ने कोड़े खाए, और आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन Let me bring it back to the studios। ठीक है, मैं जरा गवर्नमेंट का रिस्पांस ले लूं इसके ऊपर। शिवरी साहब, ये आपके साथ ना वो अलाउ मी टू से एक ऐसी चीज़ है जो शायद इनएक्सट्रिकेबल होती जा रही है वक्त के साथ साथ। ये बार बार आप वो कहते हैं वो जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट के साथ इस हुकूमत में खड़े हैं, और आज तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कह दिया कि जिधर हाथ हट जाए तो बस आप तो फारिग हैं, आपकी गवर्नमेंट। ये जी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनको पता है कि अंगूर खट्टे हैं या अंगूर खट्टे हैं, कोई भी मिसाल वो सारी इन पे अप्लाई होती हैं। वो अच्छा। जावेद लतीफ़ साहब को भी पता है कि कौन सी मिसालें आयद होती हैं। बात ये है कि जी देखें, अपोजिशन का जो पिछले 2 से जब से हम हुकूमत में आए हैं, वो बुनियादी तौर पे क्या था कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, दूसरी तरफ बाकी अपोजिशन है। जो पूरी अपोजिशन है वो किस चीज़ का वावेला मचा रही है, बिकॉज़ उनको मालूम है कि अगर इमरान खान सक्सेसफुल हो गए, जो कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इनकी सियासत क्या थी? इनकी सियासत थी कि कारोबारी प्राइम मिनिस्टर, वज़रा कारोबारी, जितने भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने आपस में बारियां रखी हुई थी। ये जो करते थे उसका ये पूछते नहीं थे, जो ये करते थे उनका ये नहीं पूछते थे। एक वो बना दिया था जिसमें कि एक दूसरे पे केसेस, वो भी एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, और ये जो सारे आजकल केसेस जिनकी वो हुई है, ये केसेस इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए हैं। दूसरी बात कि जब ये देखते हैं कि अगर इमरान खान कामयाब हो गया तो इनकी सियासत ख़त्म, क्योंकि देखें
یہ وہ اس سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں کہ آپ لوگوں کو خرید و فروخت، لوگوں کے ناجائز خاص حلقے کے، یہ نہیں ہے کہ سارے پاکستان کے اگر ایسے ہوتے تو ان کو اوور ویلمنگ میجورٹی ملتی، ان کو ووٹ بھی پڑتے. اب ایسی صورتحال میں ان کو سندھ میں پڑے ہیں، ان کو پنجاب میں سب سے زیادہ دیکھیں، سیٹیں آپ آئی ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، شازیہ مری صاحبہ نے 77 سے ذکر کیا. بالکل. اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی جو کہ ایک نیشنل جماعت تھی، وہ کیوں ایک رورل سندھ تک محدود ہو گئی ہے. یہ جو تھے یہ کیوں 2/3 میجورٹی کس زمانے میں انہوں نے لی. کیا انہوں نے اس ملک کے آئین قانون جن کا کہ ذکر ابھی یہ بار بار کرتے ہیں اس کو انہوں نے کیا، ملک کے عوام کے لیے کیا کیا. تو دو پارٹیز ان کے ساتھ بھی 2002 میں دیکھیں they were reduced to میرے خیال ہے 15-20 سیٹوں پہ یہ آگے تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو پارٹیز کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. نہیں they go up and they go down. نہیں لیکن آپ کو اب آپ کو کسی صوبے میں آپ کو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملے، کوئی آپ کا ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ نہیں کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی میں خوشاب میں کتنا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کتنے 240 ووٹ پڑے. ٹھیک ہے. یعنی وہ میرا خیال ہے آپ بھی کھڑے ہو جاتے، میں کھڑا ہو جاتا تو ہمیں اس سے زیادہ ووٹ مل جاتے. بات کہنے کی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے دور میں عوام کا استحصال ہوا ہے، اکانومی اداروں کو تباہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم آج ایک ایسا دن ہمیں تو 2 سال 10 مہینے ہوئے ہیں نا. انہوں نے تو آپ 88 سے لے کر چلے وہ آپ اس کو 77 والے دور سے پوسٹ کو چھوڑ دیں، آپ 88 سے بات کریں جہاں بھی ان کو حکومت ملی تھی پیپلز پارٹی والوں کو. ان کے بعد 92 میں ان کو ملی، 96 میں، 94 میں، یہ سب حکومتیں انہوں نے کی. اگر آپ جمع کریں تو 30-35 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں انہوں نے اس ملک میں حکمرانی کی. بٹ آپ یہ تاثر زائل کرنے میں کیوں ناکام ہے 2 سال 10 مہینے گزرنے کے بعد بھی کہ آپ مقتدر حلقوں کی مدد کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتے، آپ کی حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے کچھ تو کہنا ہے نا. انہوں نے کیا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں؟ وہ آپ کو پہلے دن سے سلیکٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں اچھا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو بات کہاں پہ آ گئی کہ جی الیکشن میں آپ انہیں ڈیر کر کے کہا کریں کہ بھئی ہم اپنے زور بازو پر کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ سب کھڑے ہیں. وہ دیکھیں میری بات سنیں منیب، ایک بات یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے. کون سا پرائم منسٹر ہے جو کہ یہ خود والنٹیئر کر رہا ہو الیکٹورل ریفارمز کی صورت میں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی صورت میں، کہ دیکھیں جی اگر تو ہمارے سارے طریقے فیل ہو گئے ہیں، ہر الیکشن جو ہے متنازع رہا ہے، تو آئیں مل کے بیٹھیں. پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں بھی ان کو یہ آپشن دی کہ آئیں اس پہ بات کریں کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے کہ ہم الیکشن کو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں، جس میں لیکن وہ سسٹم یہ ہماری طرف سے. لیکن میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں ای وی ایم سولوشن ہے، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ اس کی اپوزیشن اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. سندھ میں آپ کو پتہ ہے کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے. پنجاب میں انہوں نے ماسٹر کر لیا ہے وہ آرٹ کہ آپ الیکشن کو کس طرح سے دھاندلی کریں گے. الیکشن فیئر اینڈ فری ہو. ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر، وہاں کا الیکشن کمیشن آپ کی کولیگز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا ریزرویشن دے رہا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بلاول صاحب بھی نکیال میں آج موجود تھے، انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے بھی نہ صرف حکومت کو بلکہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی لتاڑا. آپ مودی صاحب کو بلا کے شادیوں میں بٹھاتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا ہم نہیں بلاتے کسی مودی کو اپنی شادی میں. ذرا میاں صاحب ہارش سوال ویسے میں میاں صاحب سے نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہے نا کیوں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں نے شبلی فراز صاحب کو بریک سے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ بے شک اس اسٹوڈیو میں ذرا احتیاط سے آپ ایسے کر کے کہیں کہ ہماری حکومت ہمارے زور بازو پر کھڑی ہے، اور وہ شاید کہہ بھی دیں گے جو پروگرام کا بقیہ ہے اس کے اندر. لیکن شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ کیڑے نکالتے ہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں وہاں پر الیکشن ہونے والا ہے 25 جولائی کو، وہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، اب الیکشن کمیشن نے ایک وارننگ بھی ایشو کی ہے. جو وفاقی وزیر ہیں برائے امور کشمیر، وہ تشریف لے گئے ایک وزٹ کے اوپر، ابھی جمعرات کے روز ہی، اور 4 روزہ ان کا دورہ تھا، جناب علی امین گنڈا پور صاحب. اب گنڈا پور صاحب بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب وہاں کیا فرما رہے ذرا سنیے. کوئی میں یہاں پہ آج ایک حلف دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. 500 ارب روپے کا تو انہوں نے ویسے ایک جگہ کہہ دیا جی کہ ہم اتنا پیکج دیں گے اگر ہماری حکومت آ گئی.
ایک ووٹ کی لیڈ اور 1 کروڑ روپیہ. یہ شبلی صاحب یہ کیا ہے سر؟ یہ بھی تو وائلیشن ہے نا الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ. دیکھیں یہ آپ نے خود کہا ہے، علی امین ہمارے بڑے ایک پارٹی کے ایک بہت ہی اہم اور ہمارے بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹرو پی ٹی آئی لیڈر ہیں. سر اگر ٹرو پی ٹی آئی ہیں تو وہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جلسوں میں انہوں نے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ شبلی بھائی آپ تو نہیں کرتے، آپ کرتے، کوئی اور چلا جاتا. آپ بھی وفاقی وزیر ہیں، فواد چودھری جاتے، کوئی کراتے نا جا کے ایسی بات. نہیں دیکھیں ان کا تعلق ہے اس منسٹری کا، وہ کشمیر میں ہمارے وہ بلوچستان میں بھی انہوں نے کافی وہ کیا. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ علی امین کو. نہیں ابھی آپ مجھے فرما رہے تھے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے اور آپ الیکٹورل ریفارمز میں بلیو کرتے ہیں. بالکل. اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. تو جب اس طرح کی وائلیشنز ہوگی، یہ تو ایک چلے چھوٹا الیکشن ہے پھر بھی، تو کیا آپ ایسے ہی ہوگا پھر جو آپ کی مثالیں لیں گے نا لوگ؟ نہیں دیکھیں یہ الیکشن تو کوئی بھی الیکشن ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. مطلب چھوٹا ہے سینس کہ چلے اس کا بڑی وہ ہے آزاد کشمیر ہمارا بڑا اہم الیکشن ہے. اہم الیکشن ہے بالکل. اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. الیکشن رگ کہاں پہ ہوتے ہیں، الیکشن میں کہاں پہ انفلوئنس کیا جاتا ہے. انفلوئنس تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے اور گنتی کے وقت میں ساری چیزیں وہیں پہ ہوتی ہیں. وہاں آپ ای وی ایم لانا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ ہم ای وی ایم لانا چاہ رہے ہیں بیکاز یہ ان کے جو سارا جو ان کے فارمولے ہیں وہ پوسٹ الیکشن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جی میاں جاوید لطیف صاحب، بلاول صاحب نے آپ کے بارے میں بھی، ان کو تو خیر ان کی جماعت کو اور ان کے جو لیڈر ہیں جناب عمران خان، ان کو وہ سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈر گئے، یہ ہو گیا. آپ کو وہ کہتے ہیں جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں، یہ تو مودی کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، دعوتیں کراتے ہیں، شادیوں پہ بلا لیتے ہیں. لیکن بلاول صاحب ایسا کچھ نہیں کرتے. نہیں، میں ایک گزارش کر دوں کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو ابھی بات کر رہے تھے فیئر الیکشن کی، جی اور کشمیر کا آپ نے ذکر کیا، اس میں آپ نے ایک جو اصل چہرہ ہے پی ٹی آئی کا بقول میرے بھائی شبلی فراز صاحب کے، وہ چہرہ ہے علی امین گنڈا صاحب، اصل ٹرو پی ٹی آئی. یس بالکل اصل چہرہ ہے نا وہ. تو اصل چہرہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح بے نقاب ہوا ہے. تو باقی لوگوں کا، شبلی فراز صاحب کا یا میرا یا دوسروں کا حال جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہے. مگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے، آج بھی ان کے پاس اگر اور کوئی چوائس نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کیونکہ انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور کوئی اور اس آپشن پہ ان کی تنخواہ پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو. قطن نہیں، قطن ایک سیکنڈ، قطن نہیں. شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے؟ میری عرض سن لیں نا. میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اور دوسرا پیپلز پارٹی کی آپ نے بات سن لی. جی اور یہ کتنے قریب ہیں. جو بات ہے کہ 2 دن پیچھے ہٹ جائیں اور یہ ان کی حکومت گر جائے، 2 لمحے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کی حکومت گر جائے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکٹرانک مشین کے ذریعے الیکشن کروائے جائیں، اور وہ کس کے پاس ہوگی، کون اس کو استعمال کر سکے گا، کس کے قبضے میں وہ چیزیں ہوں گی، یہ سب کے سامنے ہے کہ طاقتور لوگوں کا شبلی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا بٹن شبلی صاحب کے پاس ہوگا. اچھا نہیں، جن کے پاس ہوگا وہ مجھے پتہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. میں عرض کرتا ہوں، الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں پہلے بھی با اختیار تھے، بڑے وسیع اختیارات ہیں ان کے پاس. اور ڈسکا کا الیکشن تھوڑا سا آگے پیچھے مرضی کے خلاف ہو تو پرائم منسٹر تک جو باتیں ان کے متعلق کی جاتی ہیں وہ سب کے علم میں ہیں. ہاں ان کو اعتراضات ہیں، ان کو اعتراضات نہیں ہوتے. اعتراض ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا کس نے کیا تھا؟ اچھا ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں تو میں نے بڑے حوصلے سے سنا آپ کو. میں دوسری بات، آپ اپوزیشن میں آپ کا حوصلہ زیادہ ہی ہونا چاہیے. نہیں، ہمارا حوصلہ کم ہوتا ہے، حکومت کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا میں کسی بھی اینا متاثر نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. مگر میں یہ عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جی ہاں. ہم کسی کی مرضی کے مطابق اب ناچنے کو تیار نہیں ہیں. وجہ کہ پاکستان کے اندر خواہش مرضیوں کے مطابق چلتے چلتے اس پاکستان کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. اچھا، ہم آنے والی نسلوں کو ایک اچھا، خوشحال، آزاد، خود مختار پاکستان، مضبوط پاکستان
دینے کے لیے بار بار یہ نوک کر رہے ہیں کہ جب تک آئین قانون کے مطابق اگر ادارے کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی، تو یہ پرابلم آئیں گی. اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے بات کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈسکا میں آپ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا، یا کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں وہ قابل شاید برداشت ہو جائے، ٹھیک ہے. مگر مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر میں اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق نتائج لینے کی کوشش کریں گے تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کے لوگ چلیں، وہی بات کرنے نہیں پر ہوگا، مجبور نہ ہو جائیں. نہیں. بٹ شازیہ مری صاحبہ، اب میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا چلا دیا. شبلی صاحب بہت محترم ہے ہمارے لیے، انہوں نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چلے وہ وزیر ہیں برائے کشمیر افیئر، اب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی ایک آڈیو اپیرنٹلی لیک ہوئی، وہ آڈیو ذرا سن لیں اور اس کے بعد صاحب نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی سن لیں. السلام علیکم. بس میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ بندے نے ووٹ دینا ہے 25 تاریخ کو. میں خود براہ راست ریکویسٹ کرتے ہیں لکھو نا کہ ٹھیک ہے دیں گے ووٹ بندے نے انشاءاللہ 25 تاریخ. اچھا چلو. شازیہ مری صاحبہ، ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کلپ تھا وہ میں نے چلوایا، اور اب شیخ رشید صاحب کی آڈیو ہے جس کو وہ آج کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے ووٹ مانگنا پڑا بھلے کے لیے، بالکل میں مانگوں گا پی ٹی آئی کے لیے. بٹ شبلی صاحب فرما رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتیں ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہیں الیکشنز کے اندر باتیں. جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شبلی فراز صاحب نے اس کو معمولی بات قرار دیا، کیونکہ یہ الیکشن کے رولز کی وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے. الیکشن کسی بھی طریقے سے انفلوئنس کیا جائے بالخصوص حکومت کی جانب سے تو وہ الیکشن ریگنگ کہلاتا ہے. شبلی فراز صاحب کو دفاع ضرور کرنی ہوگی اپنے کولیگ کی، لیکن دفاع کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ بات اصولوں کی ہے، اور اصول میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی کی بھی دفاع سے کمتر ہوتے ہیں، وہ بڑھ کر ضرور ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک انہوں نے بات کی، میں کیٹیگوریکلی جو فیڈرل منسٹر ہیں کشمیر افیئرز کے، جس طریقے سے وہ کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں نے ان کی تمام تر جو سٹیٹمنٹس ہیں کشمیر کے اندر اس کی مذمت بھی کی، اور الیکشن کمیشن کو بھی میں مخاطب ہو کر اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی میں نے ان سے کہا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہوں گی کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے. جو ادارے اس وقت ذمہ دار ہیں کشمیر کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن آف الیکشن. وہ ایک وارننگ انہوں نے جاری کی ہے لیکن کسی کا نام شاید نہیں لکھا اس کے اندر. انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے، وارننگ سے کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں اب منیب صاحب لیٹ می فنش دس بیکاز 2-3 دفعہ بات کٹ گئی ہے میری اینڈ آئی گیٹ انٹرپٹڈ. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی وارننگ سے، بلکہ متواتر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. انہوں نے گلگت کے الیکشنز میں بھی یہی رول ادا کیا جس کا اعتراف ابھی ان کے کولیگ نے آپ کے شو میں کیا، جو قابل مذمت ہے. اس کے علاوہ اب وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں. میں شبلی فراز صاحب، میں ان کا احترام کرتی ہوں، کوئی اور جماعت حکومت میں ہو کر بحیثیت منسٹر یہ کام کر رہی ہوتی تو شبلی صاحب اصولوں کی بات کرتے. کیا وجہ ہے کہ جب آپ کی جماعت کا ایک شخص یہ کام کر رہا ہے تو وہاں آپ کا وہ کولیگ ہو جاتا ہے اور وہ وائلیٹر نہیں ہوتا الیکشن رولز کا اور اس کوڈ آف کانڈکٹ کا جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں حلف دے کر جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ دیا جائے. ہم نے چلایا بھی مطلب اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. ہاں جی، پھر 500 ارب کا کوئی اعلان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں الیکشن کی وائلیشن ہے، الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی سرہن وائلیشن ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ایک سرسری وارننگ دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. دیکھیں اس ماحول کے اندر جو آج ماحول ہے، یا ڈسکا کے جو الیکشنز ہیں، یا گلگت میں جو فارم 45 کے ساتھ ہوا، جو اپوزیشن لائن لگا کے ان کے ایجنٹس کھڑے رہے اور ساری رات وہاں پر فارم 45 کے ساتھ جو تماشا ہوا وہ سب نے دیکھا. تو کہنے کا مقصد ہے اس ماحول میں جب ایک کاغذ کے اوپر الیکشن نہیں ہو پاتے بغیر مداخلت کے،
تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہو رہی ہے یہ کسے قابل قبول ہے؟ بالکل ٹھیک، نادرا کی اپنی ایک رپورٹ موجود ہے، it's a valid argument نادرا نے because بھی اس پر اعتراضات context اٹھائے، میں رکھ کے الیکشن آپ نے کمیشن نے بات اس پر کی ہے۔ اعتراضات اٹھائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا یہ آپ کا آرگیومنٹ جو ہے میں جو بات کروں گی دلیل سے کروں گی، بالکل ٹھیک ہے، اصول پہ کروں گی، کیونکہ آپ نے وہ ایک ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے نا۔ بدقسمت بات یہ ہے کہ اللہ خدا نہ کرے کہ جو NA-75 کے بائی الیکشن میں ہوا کہ پورا عملہ ہی غائب ہو گیا، خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کبھی ایسی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے۔ دھند آ گئی جی، دھند آ گئی۔ اچھا ایک اور چیز منیر، ایک اور چیز، جب الیکشن پہ وفاقی وزیر جاتے ہیں تو وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پورے پاکستان میں 14-15 گھنٹے کی ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب بجلی بھی ان کو رشوت کے طور پہ دی جائے گی دوران الیکشن۔ رائٹ، چلیں let me bring it to the government now۔ میں ایک کوئک بریک لینی ہے جی، واپس آتے ہیں، مقابلہ سخت ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ شبلی فراز صاحب، اصول بدل جاتے ہیں جب اپوزیشن میں ہو، گورنمنٹ میں ہو۔ یہی میاں جاوید لطیف صاحب اگر یہ ان کی حکومت ہوتی اور یہ منسٹر ہوتے تو ابھی سینیٹر شبلی فراز اگر اپوزیشن میں ہوتے تو کیا کہتے کہ کوئی بات نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں جن کا کام ہے ایک پولیٹیکل کنورسنگ، وہ لوگ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو بھی جا رہے ہیں لاسٹ الیکشنز میں، ان کے لوگ بھی گئے۔ بات یہ نہیں ہے، بات ایشو یہ ہے کہ ابھی سے اگر آپ الیکشن پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے جو کہ ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بنیادی طور پہ یہ دھاندلی کی بات ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں ہیں یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے اور الیکٹورل ریفارمز کو پہ ڈسکشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ پر اعتبار نہیں ہے نا ان کو، آپ پر ہے نا ہم پہ اعتبار کیا ہے؟ پارلیمنٹ پہ اعتبار ہونا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہو۔ یہ تو پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں رہے ہیں اپنے لیڈران کی جو کرپشن ہے اس پہ چادر ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ بٹ وہ کہتے ہیں آپ ایک طرف قانون بنا رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو ٹیسٹ آتے ہیں، گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس پہ انہوں نے بتا دیا جی آپ کی طرف سے آپ لوگوں نے دھاندلی کروائی ہے، وائلیشنز کی۔ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، وہاں پر ابھی الیکشن ہوا نہیں تو وہاں پر آپ وائلیشنز کر رہے ہیں، تو یہ آپ پر کیا اعتبار کریں؟ نہیں دیکھیں ہم پہ اعتبار کیا، یہ تو ان کی تو ساری عمر اس میں گزری ہے کہ انہوں نے الیکشنز کو کس طرح سے رگ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے ایک آرٹ بنا دیا ہے اس رگنگ کو، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ یہ نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آنا چاہتے ہیں بیکاز وہی اس کا مداوا ہے۔ اور مجھے یہ بتا دیں شازیہ مری صاحبہ بتا دیں، الیکشنز ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم بحث میں الجھ جائیں کہ جی الیکشن یہ کہیں کبھی دھاندلی ہوئی ہے، کبھی وہ کہیں، کبھی ہم آپ کے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی جس طرح ان کا ہے کہ جی کورٹس میں ابھی بڑے رول آف لا کی اور اس کی باتیں کر رہے تھے۔ رول آف لا تو یہ خیر ان کی ووکیبلری میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہاں ویسے آپ کی ووکیبلری میں نظر نہیں آیا مجھے۔ نہیں رول آف لا، علی امین گڈھا پور مجھے رول آف لا آپ ہولڈ کرتے نظر نہیں آئے۔ دیکھیں جب الیکشن یہ لوگ جیتے ہیں تو الیکشن ٹھیک ہوا، آپ کی طرح تو دھاندلی ہوئی نہیں۔ ہم نے کیا بھائی ہم نے کیا سر 2018 میں آپ نے کہا ہم جینون ووٹ لے کر آئے ہیں۔ بالکل دیکھیں 2018 میں ہم جینون ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ کہتے تھے ہم 13 میں لے کے آئے ہیں۔ لوگ بیرون ممالک سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آسٹریلیا سے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، بھٹو صاحب ایک سب سے پاپولر لیڈر تھے، اس کے بعد اگر اس کی اس دور میں اگر کوئی پاپولر موسٹ لیڈر ہے آج بھی اس وقت بھی وہ عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں یہ بات اس کے بعد ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے۔ وہ دیکھیں ہماری بہن شازیہ مری صاحبہ نے وہ کانوں کو ہاتھ لگا لی ہیں۔ نہیں یہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں یا میاں شہباز شریف پاؤں پہ ہاتھ لگائیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ اس لیے لگائے کہ آپ نے ایک فیکٹ ہے۔ اچھا یہ بتا بھٹو صاحب کے بعد کہہ دیا کہ عمران خان صاحب بالکل if not more۔ دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب نے غریبوں کا نعرہ لگایا تھا، عمران خان غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے، مجھے عملی کام کر رہا ہے۔ تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا 10 سیکنڈ میں میں بات کر لوں منیر صاحب؟ شازیہ مری صاحبہ مجھے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ I've gone over time but 10 سیکنڈ میاں صاحب آپ فرما لیں اور پھر شازیہ صاحبہ فرما لیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، شبلی فراز صاحب کی اپنی مرضی ہے، مجبوریاں ہوں گی، مجبوری نہیں ہے، لیکن دل سے بات کرتا ہوں۔ جو نیت
ہے قانون بنانے والوں کی، عمل کرنے والوں کی. جب تک نیت درست نہیں ہوگی جتنے مرضی آپ قانون بنا لیں. نیت پہ معاملہ آ گیا. ویسے شازیہ ہماری صاحبہ کنکلوڈ کر دیجیے. منیب صاحب، پیپلز پارٹی 1997 میں 17 سیٹس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں تھی. ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو شبلی صاحب بھول گئے کہ اس ملک میں کتنی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں اور کتنی ڈکٹیٹرز نے یہاں پر حاکمیت کی ہے. اگر وہ سال بھی گن لیتے ان کو پتہ چل جاتا. انہوں نے نہ جنرل ضیاء کا وقت یاد کیا، نہ جنرل مشرف کا، جس کو ریفرینڈم میں ان کی جماعت نے مضبوط کیا. اور جو مظالم اس شخص نے ڈھائے پاکستان پہ، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 100 باتوں کی ایک بات، الیکشن فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ہم آپ کے خدشات دور کریں گے. کا الیکشن جو ہے وہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ. آپ بیٹھیں گے تو خدشات دور ہوں گے نا. وہ اعتبار ہی نہیں ہے آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال چلے، یہ تو میرے خیال میں ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو شاید اتنی جلدی کنکلوڈ نہیں ہو پائے گی. لیکن یہ جو ایک پیج پر آنے والی بات ہے اور اپوزیشن کی، کم از کم اس پروگرام کی ڈسکشن کے بعد تو مجھے نظر نہیں آتا ہے ایک پیج پر ہوں گے. ہاں، قومی سلامتی کے معاملات پر انہیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. پروگرام دیکھا آپ نے، فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.